अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो बहुत ही अहम है। आज हमारा टॉपिक है बॉडी और माइंड और सोल के तवाज़ुन और हम आहंगी को हम कैसे बरकरार रख सकें। अगर हमारी बॉडी, माइंड और सोल एक साथ हों, हम आहंग हों, आपस में कनेक्टेड हों, तो हम बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनेक्टिंग योर बॉडी, माइंड एंड सोल पर। तो खुद शनासी और ख़ुद आगाही के इस सफ़र में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम सीखेंगे हमारे ब्रेन, हमारे माइंड और हमारी बॉडी का एक आपस में जो इत्तिसाल है, हम आहंगी, तवाज़ुन, कनेक्शन है। दरअसल यही हमारी खुशी और मजमूई फ़लाह व बहबूद के लिए एक अहम तरीन चीज़ है या एक अहम तरीन इसका रुकन है। इस वीडियो में हम इन तीनों पहलुओं को बहुत ही ज़्यादा डीपली समझेंगे मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए, और आपस का इनका जो रब्त है यही दरअसल हमारी खुशी और सुकून का ज़रिया है। जब बॉडी, माइंड और रूह आपस में मरबूत होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, हम आहंग होते हैं, तो हम ज़हनी और जिस्मानी सुकून को महसूस करते हैं। और अगर ये तीनों आपस में कनेक्टेड ना हों तो उसकी वजह से हम ज़हनी और जिस्मानी अमराज का शिकार होते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके पीछे जो वजह है वो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह यही है कि हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारी सोल अलग अलग काम करते हैं, आपस में मरबूत नहीं होते, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिप्रेशंस को, एंजाइटी को फ़ील करते हैं। हमारी जो जज्बाती हम हिजान का शिकार होते हैं, गुस्से की कैफियत का शिकार होते हैं, और हमारी एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। जितना ज़्यादा हमारी माइंड, बॉडी और सोल कनेक्टेड होंगे, हमारा एनर्जी लेवल उतना ही हाई होगा और हम काम करेंगे लेकिन हमें थकन का एहसास नहीं होगा। तो व्यूवर्स, पहले हम समझते हैं कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड और हमारी जो सोल है उनकी छोटी सी हम एक डेफिनेशन समझते हैं, या उसको हम किन अल्फाज में मुख्तसर करके समझ सकें। तो हमारी जो बॉडी है क्या है, हमारा जिस्म, हमारे माइंड और हमारी सोल क्या है। तो हमारा माइंड जो है वो क्या है, हमारी थॉट्स, इमोशंस एंड इंटेलेक्ट, जो हमारी ख़यालात हैं, हमारे जज्बात और हमारी जो अक़ल है, उसका ताल्लुक़ हमारे दिमाग के साथ है, हमारे ब्रेन के साथ या हमारे माइंड के साथ है। उसके बाद हमारा जिस्म है। हमारा जिस्म जो है वो हमारा मादी वजूद है, हमारी जो फ़िज़िकल जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हमारी सेंसेशंस आ जाती हैं और हमारी मूवमेंट आ जाती है, हरकत करने की सलाहियत हमारी, और हमारी जो सेंसेशंस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जिस्म के अंदर। जो हमारी बॉडी हमें फ़िज़िकली हम ऊपर से नज़र आते हैं कि हम एक जिस्म रखते हैं, वो मादी वजूद जो हमारा है जिस्म कहलाता है। नंबर 3 हमारे पास है सोल। सोल क्या चीज़ है, हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन, पर्पस एंड वैल्यूज़, जो वो कनेक्शन जो हमें हमारे साथ जोड़ता है, हमें खालिक़ हकीकी के साथ जोड़ता है, हमें कायनात के साथ जोड़ता है। एक एहसास, जो हमारे फीलिंग्स हैं वो हमारी सोल के साथ कनेक्टेड हैं, और हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, और ये वो आगाही और वो शऊर है जो कि हम अपने साथ लेकर पैदा होते हैं, और हमारी रूह जो है वो हमें एहसासात के साथ बांध कर रखती है और हमारी बॉडी और हमारे माइंड को बेहतर अंदाज में चलाती है। अगर हम तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं, हमारी बॉडी, माइंड और हमारी सोल, तो हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। क्यों ज़रूरी है तीनों का कनेक्शन, क्या वजह है कि इन तीनों को हम इतना ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि इसको जो है वो आपस में कनेक्शन होना चाहिए। तो इसकी जो वजूहात हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है कि रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस, तनाव की कैफियत और हमारे इज़्तिराबी कैफियत को ये चीज़ कम करती है। नंबर 2 है हमारे पास इम्प्रूव मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस। हमारा जो एक माइंड का फोकस है वो बेहतर होता है, हमारे माइंड के पास ज़्यादा वजाहतें होती हैं, हम किसी भी चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड करने के काबिल होते हैं। नंबर 3 हमारे पास है इन्हेंसेस फिज़िकल हेल्थ एंड एनर्जी लेवल। जब हमारी माइंड, बॉडी और हमारा सोल एक जगह पर होती है तो हमारी एनर्जी लेवल बूस्ट करता है। नंबर 4 हमारे पास है इंक्रीज़ अवेयरनेस एंड पर्पस ऑफ लाइफ। हम अपने पर्पस के साथ जुड़ते हैं,
اپنے زندگی کے جو مقاصد ہیں ان کے ساتھ ہمارا کنیکشن بنتا ہے اور ہمارے اندر سیلف اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، شعور اور آگاہی ہمارا بیدار ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہمارے پاس ہے فوسٹرز ایموشنل بیلنس اینڈ ریزیلنس، ہماری جذباتی توازن کو بڑھانے میں اس کے ذریعے مدد ملتی ہے، یعنی کہ اگر ہماری باڈی مائنڈ اور سول ایک ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہمارے جذباتی توازن کو یہ بڑھاتا ہے، جذباتی ہیجان کو کم کرتا ہے اور ہمارے اندر لچک کی کیفیت کو فروغ دیتا ہے۔ آئیے ویورز، کچھ مثالوں کے ذریعے دل، دماغ اور روح کے کنیکشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی کائنات کا نظام دیکھ لیں، کوئی بھی کام دیکھ لیں، وہ انہی تینوں کے ذریعے کام کرتا ہے، یعنی کہ ہر کام، ہر چیز دنیا کی جو بھی فنکشنز ہیں ان میں ایک ان کا بھی کام اسی طرح سے چل رہا ہوتا ہے کہ ایک مائنڈ ہوتا ہے، ایک باڈی ہوتی ہے اور ایک اس کام کا پرپس ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، اس کی روح ہوتی ہے، یا اس کے پیچھے جو اویئرنیس اور آگاہی ہے وہ ملا کر کے کسی بھی کام کو ہم کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہم اسے آج کے زمانے میں اگر سمجھنا چاہیں تو کمپیوٹر کی مثال سے ہم اسے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ کمپیوٹر سے ہر کوئی واقف ہے اور بہت اچھی طرح سے یہ مثال ہماری سمجھ آ جائے گی۔ کمپیوٹر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز ہوتی ہے ہارڈ ویئر۔ ہمارا جو جسم ہے وہ ہارڈ ویئر کی طرح کام کرتا ہے، جیسے کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے، فزیکل پارٹس جو کمپیوٹر کو کام کرنے کے قابل بناتے ہیں، جو نظر آتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، اور ان کا جو فعال ہونا، ان کا ورکنگ کنڈیشن میں ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی کام کو، یعنی کہ اگر ہم کمپیوٹر سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ تو ہارڈ ویئر کا ورکنگ کنڈیشن میں ہونا ضروری ہے۔ وہ اسی طرح سے ہمارے جسم کی مثال جو ہے وہ ہارڈ ویئر کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہے سافٹ ویئر۔ ہمارا اگر ہم برین کو سمجھنا چاہیں تو جیسے کہ کمپیوٹر کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ سافٹ ویئر کیا ہے؟ وہ پروگرامز، وہ اپلیکیشنز جو کمپیوٹر کے اندر ڈاؤن لوڈ ہیں، وہ ہدایات، وہ طریقہ کار، وہ سافٹ ویئر جو کہ کمپیوٹر کے اندر موجود ہیں جس کے ذریعے کمپیوٹر جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ تھرڈ نمبر پر ہے الیکٹرسٹی۔ ایک جیسے جو بجلی ہے وہ ایک روح کی مانند کام کرتی ہے، وہ توانائی جو کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھیں تینوں کا ہم آہنگ ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر الیکٹرسٹی موجود نہیں ہے، یعنی کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر موجود ہے لیکن بجلی موجود نہیں ہے، الیکٹرسٹی موجود نہیں ہے، تو ہم کمپیوٹر پر کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اگر سافٹ ویئر اور الیکٹرسٹی موجود ہے لیکن ہارڈ ویئر میں کوئی پرابلم ہے تو بھی کام رک جائے گا، معطل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہارڈ ویئر اور الیکٹرسٹی موجود ہے لیکن سافٹ ویئر میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی جو وائرس آ گیا ہے یا جو اپلیکیشنز ہیں وہ کرپٹ ہو گئی ہیں کسی بھی وجہ سے، تو پھر الیکٹرسٹی اور ہارڈ ویئر مل کر بھی کام نہیں کر پائیں گے۔ تو اس طرح سے تینوں کا ایک وقت میں ایک جگہ پر ہونا کمپیوٹر کی کارکردگی کو بڑھا دیتا ہے، اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے اور بہتر رزلٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اسے ایک گارڈن کی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو پلانٹس ہیں، گارڈن میں جو پودے لگے ہوئے ہیں وہ جسم کی مانند ہے، فزیکل باڈی جو ہماری، جیسے کہ ہمارے پاس ایک باڈی موجود ہے۔ اسی طرح سے گارڈننگ اسکلز ہیں، باغبانی کی مہارت دماغ کی مانند ہے کہ پودوں کو کیسے لگانا ہے، ان کی تراش خراش کیسے کرنی ہے، وہ ان کی جو دیکھ بھال ہے، باغبانی کے متعلق جو ٹیکنیکس ہیں، جو ضروری ایسے کام ہیں، فنکشنز ہیں جس کی مدد سے ہم مدد لے سکتے ہیں، وہ کہلاتا ہے گارڈننگ اسکلز۔ باغبانی کی مہارت دراصل دماغ کے مانند ہیں، وہ علم، معلومات، وہ ٹیکنیکس جو باغبانی کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح سے واٹر اینڈ سول، سن لائٹ، پودوں کی نشو و نما کے لیے پانی اور سورج کی روشنی روح کی مانند ہے، غذا فراہم کرتے ہیں جو اس کی نشو و نما میں اس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، جو اسے انرجی پرووائڈ کرتے ہیں، جو اس کے غذا فراہم کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب ہم کسی بھی گارڈن کو بنانا چاہتے ہیں، ہم پلانٹس لگانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس پودوں کے بیج بھی ہونے چاہیے، پلانٹس اس سے جس سے کہ ہم پلانٹس اگا سکیں، بنا سکیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس گارڈننگ اسکلز بھی ہونی چاہیے اور واٹر اور سن لائٹ بھی ہونی چاہیے، تاکہ تینوں چیزیں مل کر ایک باغ کو پروان چڑھا سکیں۔ اسی طرح سے ہم کوکنگ کی اگر اگزامپل سے سمجھیں تو کوکنگ کے حوالے سے جو انگریڈینٹس ہیں وہ فزیکل چیزیں جو کہ مرچ مسالے ہیں، جو سبزی، گوشت، دالیں جو ہمیں کوکنگ کے لیے درکار ہوتی ہیں، وہ ایک باڈی کی مانند ہیں۔ ریسیپیز جو ہیں وہ کھانا پکانے کی وہ ترکیب جو کہ طریقہ کار، معلومات، مہارت، اسکل جو کہ مخصوص لوگوں میں مخصوص اسکلز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ
کوئی خاص ریسیپی بہت ہی اچھے طریقے سے بناتے ہیں تو ریسیپی جو ہے وہ برین کی مانند ہے، کہ جس طرح سے کہ برین کے پاس تھاٹس ہیں، آئیڈیاز ہیں، اسی طرح سے ریسیپیز جو ہیں وہ برین کا کام کرتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کھانے کی چیزوں میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ روح کی مانند ہے۔ کھانے کا خوشبو، کھانے کا رنگ، ذائقہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ کھانا کھاتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں کھانے کی خوشبو اور رنگ اور ذائقہ جو ہوتا ہے، ذائقہ تو ہمیں چلو بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن جو کھانے کی رنگ اور خوشبو ہوتا ہے جو اسے دیکھ کر کے بھی ہمیں ایک اچھا سا احساس آتا ہے، ایک ہمیں دل چاہتا ہے اس کھانے کو استعمال کرنے کا، کھانے کا۔ پھر جب ہم اسے کھاتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہمیں اچھا لگتا ہے، تو پھر وہ کھانا ہمارے لیے خوشی اور سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم گھر کی مثال سے سمجھنا چاہیں تو جو بلڈنگ ہے، عمارت ہے، وہ فزیکل جو اسٹرکچر ہے وہ جسم کی مانند ہے۔ اسی طرح سے آرگنائزیشن ہے، گھر کی ترتیب ہے، منصوبہ بندی ہے، منظم کرنے کی صلاحیت ہے، یہ دماغ کی مانند ہے۔ اور پھر گھر کے اندر ایک احساس، ایک جو فیلنگز ہیں، وہ گھر کا ماحول، گھر کے اندر ایک سکون کا احساس وہ پیدا ہوتا ہے گھر والوں کی آپس میں محبت سے، تعاون سے۔ یہ ایک روح کی مانند ہے جو ہمیں انرجیٹک کرتا ہے، جو ہمیں انرجی دیتا ہے، جو ہمیں تازہ دم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم کہیں بھی جاتے ہیں اور واپس اپنے گھر آتے ہیں تو ہمیں گھر آ کے کتنا سکون کا احساس ہوتا ہے، خوشی کا احساس ہوتا ہے، ہماری ساری تھکن اپنے گھر میں آ کر اتر جاتی ہے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ گھر کے اندر جو ایک احساس ہے محبت کا، ایک گھر کے لوگوں کے تعاون کا جذبہ، تعاون کا احساس، وہ گھر کو اصل میں گھر بناتا ہے۔ جو بلڈنگ ہے وہ تو مٹی اور گارے سے بنی ہوئی ایک چیز ہے، عمارت ہے، لیکن اس عمارت کو جب رنگ بھرنا ہوتا ہے تو ہم اسے اچھے طریقے سے ترتیب دیتے ہیں، اس کی ہم سجاوٹ کا انتظام کرتے ہیں، اور پھر مزید اس کی سجاوٹ کے بعد اس کے اندر جب ہم محبت کا احساس پیدا کرتے ہیں تو اس گھر کی در و دیوار جو ہے وہ محبتوں سے مزین ہو جاتے ہیں، اور وہ گھر جو ہے وہ سکون کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ اگر بلڈنگ نہیں ہوگی تو صرف احساس سے بھی کام نہیں چلے گا، احساس نہیں ہوگا تو صرف بلڈنگ سے بھی کام نہیں چلے گا۔ تو اس کو ہم بہت ہی دھیان سے اگر ہم سمجھ لیتے ہیں ان مثالوں کے ذریعے تو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تینوں کا آپس میں جو کنیکشن ہے وہی کسی بھی چیز کو، کسی بھی رشتے کو چلانا ہو، کسی بھی کام کو کرنا ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، یہ اگر ہم اپنے کام کرتے ہوئے ہماری باڈی، مائنڈ اور ہماری سول ایک جگہ پر ہے تو ہم بہتر انداز میں کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ گاڑی کو اگر ہم دیکھیں، گاڑی کی مثال سے سمجھیں، کار ایگزامپل سے، تو کار جو ہوتی ہے وہ فزیکل باڈی ہے جو گاڑی کی، وہ جسم کی مانند ہے۔ جو ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلانے والا جو ہے وہ دماغ کی مانند ہے، اس کی مہارت اور اس کی صلاحیت ہمیں منزل پر پہنچاتی ہے۔ اور جو فیول ہے وہ روح کی مانند ہے، جو انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان کو گاڑی جو ہے وہ منزل پر پہنچاتی ہے۔ ویورز، ان مثالوں سے آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا کہ کس طرح تینوں فورسز مل کر کسی بھی عمل کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ دار ہوتی ہیں، کس طرح سے تینوں کا ہم آہنگ اور متوازن ہونا ضروری ہے۔ تو انسان کے لیے یہ ایک غیر اہم بھی ہو سکتی ہیں جب یہ چیزیں، یعنی کہ ہر کام کے لیے جو ہے وہ تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، تو انسان کے لیے یہ کیسے غیر اہم ہو سکتی ہے؟ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے دماغ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی بھی۔ کسی بھی کام کے دوران عموماً انسان کا جو عمل ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے، اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان تھکن، بے چینی، بوریت کو محسوس کرتا ہے، بے سکونی کو محسوس کرتا ہے اور جذباتی ہیجان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی مائنڈ، اپنی باڈی اور اپنے سول کو ایک جگہ پر رکھنا ہوگا۔ جب تینوں فورسز مل کر کام کرتی ہیں تو، اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتی ہیں، تو ہم ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے اندر سے تمام تضادات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم کام کرتے ہیں اور انرجیٹک رہتے ہیں، تھکن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور اس کام کو ہم بہت ہی زیادہ دل سے کرتے ہیں۔ جس کام کو ہم دل سے کرتے ہیں وہ کام ہمیشہ بہترین طریقے سے ہوتا ہے۔ جب ہمارے ذہن کے اندر بھی وہی خیالات ہوں، ہم اس چیز کے لیے اپنے دل کے اندر محبت بھی محسوس کرتے ہوں، اور ہماری باڈی بھی اسی کام کو کر رہی ہو، تو یہ ایک ہونا ہوتا ہے، ایک جگہ پر ہونا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ہونا ہمارا جو ہے، جو بولو، جو سوچو اور جو کرو اس میں ایک ہو جاؤ، تو یہ ایک ہونے کا جو احساس ہے یہ کسی بھی کام کو بہترین انداز میں کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے اس ویڈیو میں یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اپنے بارے میں بتائیں، اور یہ بتائیں کہ آپ جب کوئی بھی کام کو کرتے ہیں تو کیا آپ کی مائنڈ، باڈی اور آپ کا سول ایک جگہ پر ہوتا ہے، یا اگر نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں مختلف۔ ہم اس کسی نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ہم کچھ ٹیکنیکس بھی دیکھیں گے کہ کیسے ہم ان تینوں کو یکجا کر سکتے ہیں۔
اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔